ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल्मुत्तक़ीन अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश ला रैब फीह, इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। हुदल लिल्मुत्तक़ीन, अल्लाह फरमाते हैं ये हदायत देती है, लेकिन हदायत इनको देती है जो मुत्तकीन हैं, इनको हदायत देती है। कुरान पाक के एजाज, मोजज़ाए रसूल, कुरान पाक के मुतल्लिक़ गुफ्तगू A to Z, और मेरी हमेशा से ये आदत है, एक मौजू शुरू किया है तो ये नहीं करना कहीं की लकड़ी कहीं का रोड़ा बान मदीने कुनबा जोड़ा, कोई किसी चीचा वतनी की बात शुरू कर दो कभी लाहौर। अगर एक मौजू शुरू किया है तो उसी मौजू से शुरू करना, इख्तिताम भी उसी मौजू पर। हुदल लिल्मुत्तक़ीन, कुरान की सिफ्त ये है, ये कुरान नेक लोगों के लिए बाइस हिदायत है। दूसरी जगह पर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़कर बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते हैं और बहुत से लोगों को कुरान हिदायत भी दे देता है। यार की है तो किताब तो एक ही कुरान पाक है, ये गुमराही का सबब कैसे, ये हिदायत का सबब कैसे है? जो कुरान को अपने बातिल नजरियात की पैरवी में पढ़ेगा, कुरान उसे गुमराह कर देगा। जो अल्लाह और उसके रसूल की मदद को शामिल हाल रखते हुए मोहब्बत रसूल में कुरान पढ़ेगा, कुरान उसे हिदायत अता फरमा देगा। ये कुरान की शान है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला सामिहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। कुरान की शान ये है, अल्लाह फरमाता है हमने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। अला क़ुलूबिहिम व अला सामिहिम, उनके कानों में भी मोहर लगा दी। व अला अबसारिहिम गिशावतुन, उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। तो अल्लाह, जब अल्लाह की तरफ से पर्दा, अल्लाह को क्या पड़ी थी कि किसी की आंखों पर पर्दा डाल दे, किसी के दिल पे मोहर लगा दे, किसी के कानों में मोहर लगा दे, किसी के कान को बंद कर दे, अल्लाह को क्या पड़ी थी? अल्लाह अगर चाहे तो अल्लाह कान से पकड़कर हर किसी को मस्जिद में नहीं ले आ सकता। अल्लाह अगर चाहे हर किसी को कान से पकड़कर जाना ही जाना है, हो ही नहीं सकता। अल्लाह कौन से पकड़, चलो मस्जिद में जाना। लेकिन अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने जिंदगी और मौत का खेल पैदा कर दिया। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी और मौत का खेल पैदा कर दिया ताकि अल्लाह ये दिखा सके, लियब आजमा सके कि तुम में कौन सोने अमल करता है, कौन सोने अमल करता है। अल्लाह चाहे तो अल्लाह हर चीज, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लेकिन अल्लाह देखना ये चाहता है कि हमने इसे अच्छाई का रास्ता भी बता दिया, हमने बुराई का रास्ता भी बता दिया। हजरत गालिब ने बड़ा पैसा मैंने बात लिखी थी, लिखे आदमी हमारा कोई दमे तहरीर न था, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे ना हक। आदमी हमारा कोई दमे तहरीर न था, उसने लिखा, फरिश्तों ने लिख दिया, पकड़े जाते हैं। यार पकड़े तो तब जाना है, उस वक्त होगा नामा हमारा बंद भी हो जाएगा। तो अल्लाह बरा क्या बंदे से पूछे ये किया था, ये जुबान कहीं नहीं किया था, अल्लाह जुबान पर मोहर लगा देंगे। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फिर वो जमीन जिस टुकड़े पर तूने गुनाह किया है
وہ زمین کا ٹکڑا بولے گا جن ہاتھوں سے تو نے گناہ کیے ہیں یہی تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ یہ اس کی زبان جھوٹ بول رہی ہے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا تھا۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق۔ آدمی ہمارا کوئی دم تحریر بھی تھا، بڑی باتیں کرنے والے کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتا دیے، اس راستے پہ چلو گے تو جنت ملے گی، اس راستے پہ چلو گے تو دوزخ ملے گی، اس راستے پہ چلو گے تو جنت کی نعمتیں ملے گی، اس راستے پہ چلو گے تو دوزخ کی آگ ملے گی۔ پھر راستے بتا دیے، پھر کھلا چھوڑ دیا، اب تیرا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں جو بوگے وہاں وہی، یہی تو بات ہے نا۔ حضرت انسان پھر اللہ کے فرشتے ہیں، کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو قیام میں ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں قیام میں ہیں، جب سے کچھ بھی رشتے اللہ کے رکوع میں ہیں، کچھ رشتے سجدے میں ہیں، کچھ اتحیات کی شکل میں، کچھ قعدے کی شکل ہے، کچھ قومے کی شکل میں ہیں، سارے کے سارے فرشتے اللہ کی عبادت کر۔ کیا کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ کر کے تو کوئی دکھائے، پتہ چل جائے۔ حضرت انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے مکلف بنایا، جس کو اللہ نے مکلف بنایا۔ مکلف کس لیے بنایا؟ تجھے اختیار دے دیا ہے، اور ایک تیرے سامنے ایک زندگی کا ایک دورانیہ رکھ دیا ہے، زندگی کا دورانیہ رکھ دیا ہے۔ اس دورانیے میں تو جو کمائے گا آخرت میں وہی جا کر کھائے گا۔ اور پھر زندگی کا دورانیہ، لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہر چیز اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ ہاں بالکل، اللہ کو اپنے علم سے پتہ ہے کتنے جنتی ہیں کتنے جہنمی ہیں، لیکن انسان اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کو پتہ ہے اس نے یہ اختیار استعمال کرنا ہے تو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، اور یہ اختیار استعمال کرے گا تو دوزخ میں لے جاؤں گا۔ یہ تو معاملہ ہے نا۔ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو میرے رسول کا معجزہ ہے، یہ صرف نیک لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے۔ جو باطل نظریات کے تحت قرآن پاک پڑھے گا اس کو گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو اپنی نفس کی خواہشات کے تابع ہو کر قرآن کی تفسیر کرے گا، پچھلے علماء سلف کو چھوڑ دے گا اور اپنی نفس کے تابع ہو کر قرآن کی تفسیر کرے گا، خود سے قرآن کی تفسیر کرے گا، اس کو سوائے باطل اور گمراہی کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اصل معاملہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر بات کرے گا، اللہ اسے ہی ہدایت عطا فرمائے گا۔ پھر جب قرآن پاک نازل ہوا، اللہ کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے جس نبی کے دور میں جو چیز سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہونا، اس سے بڑھ کر اللہ اپنے نبی کو معجزہ عطا فرما دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، المختصر، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو ٹونا، جادو جو تھا پورے عروج پر تھا۔ اب جادو والے رسیوں سے سانپ کا تخیل تو بنا سکتے تھے، سانپ بنا نہیں سکتے تھے۔ بات سمجھ نہیں؟ وہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور لوگوں کے دماغ میں انہوں نے یہ ڈال دیا کہ یہ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچنا شروع کر دیا یہ تو سانپ بن کر 70,000 رسیاں، 70,000 رسیاں ایسے ایسے سانپ بن کر لہرانے لگیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ تو ڈرنے کی تجھے کیا ضرورت ہے، فتح تو تیرے ہاتھ میں لکھی ہے۔ فتح تو تیرے ہاتھ میں لکھی ہے، تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ قلنا، اللہ نے فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ تو ڈرتا کیوں ہے،
ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ڈرتا کیوں ہے؟ فتح تو تیرے ہاتھ میں ہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا زمین پر پھینکا، ہاتھ میں تھا تو ڈنڈا تھا، ہاتھ میں تھا تو ڈنڈا تھا، زمین پر پھینکا تو اژدہا بن گیا، اور چھوٹا سا اژدہا نہیں بنا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ساری کی ساری قرآن پاک کی آیات کی ترجمہ کر رہا ہوں، اتنا بڑا اژدہا بن گیا، وہ ساری کی ساری رسیاں ایک گراہ دے وچ، علماء کتنی بڑی بات، ایک ہی گراہ ڈالا، ایک ہی گوڑ میں ساری کی ساری رسیاں پی گیا۔ لیکن اژدہا بنا تھا تو اژدہے کی صفت اندر اس کے پیدا ہو گئی تھی۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو انہیں پتا چل گیا جو ہم دکھا رہے تھے وہ جادو ہے، جو موسیٰ دکھا رہے ہیں وہ معجزہ ہے۔ جادو کی انتہا کیا ہے کہ بندے کے خیالات تبدیل ہوتے ہیں، اور معجزے کی ابتدا کیا ہے؟ جیسا معجزہ ہوتا ہے وہ نبی معجزہ، یہ بات سمجھ تو کبھی لوگ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بچ جائے نا تو بندہ تو کہتا ہے معجزہ ہو گیا۔ معجزہ صرف نبی کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہوتا ہے بس، باقی اللہ کی پھر پتہ ہے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کی شان ہے، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے کرم کیا ہے۔ یہ نہیں ہوتا معجزے والے معاملات ختم ہو گئے ہیں، معجزے والے ہاں ایک نبی پاک کے کچھ معجزات ہیں جو قیامت تک قائم اور دائم رہیں گے۔ معجزہ قرآن ایسا معجزہ ہے جو اب بھی قائم ہے، قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھر سب سے پہلے نا موسیٰ علیہ السلام کے جو وہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا نا فرعون کی قوم میں سے، وہ جادوگر تھے۔ انہیں پتا تھا کہ جو ہم دکھا رہے ہیں وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، جو موسیٰ دکھا رہے ہیں وہ حقیقت بر حقیقت ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں فن طب اتنی ترقی کر چکا تھا کہ ہر چیز کا علاج، ہر چیز کا فن طب پورے پہرانا فن، ہر چیز کا علاج۔ لیکن پانچ چیزیں ایسی تھیں جن کا وہ علاج نہیں کر سکتے تھے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ جو برس کے داغ ہوتے ہیں نا، پھلیری جسے کہتے ہیں، پھلیری کا علاج وہ نہیں دریافت کر سکے تھے۔ دوسرا کیا تھی؟ جو ماں کے پیٹ سے مادرزاد اندھا پیدا ہوتا تھا نا، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا تھا، اس کی بینائی، وہ اگر بعد میں بینائی کمزور ہو گئی ہے نا تو اس کا علاج ان کے پاس تھا، لیکن جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا تھا نا تو اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ پھر جو کوڑا تھا نا اس کا علاج اس کے پاس نہیں تھا۔ تیسری جو بے روح چیز تھی جناب، اس میں روح نہیں ڈال سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اعلان کرایا، انی قد جئتکم بآیت من ربکم، اے میری قوم دیکھ لو میں تمہارے رب کی طرف سے ایک وہ نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اتنی ترقی کے باوجود تم وہ نشانیاں دکھا نہیں سکے۔ انی اخلق لکم کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میری قوم دیکھ تو لو، اے میری قوم سنو تو صحیح، پہلی چیز یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس مورت پر پھونک مارتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس پرندے کی مورت پر پھونک عیسیٰ علیہ السلام مارے، وہ پرندہ اڑنے لگتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جو مادرزاد اندھا تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی دوا دارو نہیں ڈالتے تھے، کوئی دم درود نہیں کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ادھر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ بینائی بھی واپس کر دیتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کوڑ بھی صحیح کر دیتا تھا۔
کوئی دعا دارو نہیں. ڈاکٹر طبیب کو دعا کی ضرورت ہے, نبی کو کسی دعا کی ضرورت نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیض بھیجتے ہیں, اپنا کرتا بھیجتے ہیں. قرآن پاک میں ذکر کرتا بھیجا, کرتے میں کوئی مشینری فٹ تھی, ادھر وہی کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو چہرے پر لگا, اللہ نے بنا ہی واپس لوٹا دیا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, میں مادر ذات اندھے کو میں صحیح کرتا ہوں. اور پھر وَالْأَبْرَصَ, پھر جو کوڑے ہیں. پھر اور یہاں تک بہت عرض کرتا چلوں, یہاں علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ایک وقت میں 70 ہزار مریض آتے تھے. ایک وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 70 ہزار مریض آتے تھے. ہر مریض پر ہاتھ پھیرنا مشکل ہوتا تھا. ایسے ہی دور سے ہاتھ, ایسے ہی ہے, کیسی بات کر رہا ہوں سمجھنا, ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی دور سے ہاتھ پھیر دیتے تھے اور زبان سے پھونک دیتے تھے, اللہ سب کو شفا عطا فرما دیتا. جو تمہاری طب ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اور پھر جب میرے آقا کا دور آیا, موت بیزن اللہ, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مردے بھی زندہ کرو, کر کے دکھاؤ. انہوں نے مردے بھی زندہ کر کے دکھا دیے. پھر کہاں پرانی سی قبر, کوئی نیا چلو نئے کا صاحب, وہ پرانی قبر, کسی پرانی قبر, علماء نے یہاں تک پرانی قبر میں رہ گئے, وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کی پرانی قبر پہ لے گئے, کہا اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, ابھی قبر بنی ہے یا جو بھی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے وہ قبر سے کفن جاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. جب میرے آقا کا دور آیا تو ہر بندہ جو تھا نا فصاحت و بلاغت میں اپنے آپ کو وہ کہتے وہ خود بادشاہ تھا. سمجھ میری بات سمجھنا, وہ ہر بندہ سمجھتا تھا مجھ سے بڑھ کر بلیغ کوئی نہیں, مجھ سے بڑھ کر زبان دان کوئی نہیں. اور کہاں تک یہ معاملہ تھا, اہل عرب اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے, باقی سب کو, ہمیں آج بھی ہم اجمی ہیں نا, آج بھی ہم اجمی ہیں. اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا, بات سمجھنا ذرا, اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا. وہ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے, ہمیں گونگا کہتے تھے. جتنے بھی اہل عجم ہیں, صرف اہل عرب اپنے آپ کو کہتے تھے ہماری زبان ہے, باقی سب گونگے ہیں. اللہ نے ان کے درمیان معجزہ قرآن, اس نبی کی زبان, جس نبی کی زبان نے جو حق کی ترجمان ہے, اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اے نبی اعلان کر دو یہ رب کا قرآن ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی. اللہ کے نبی پوری لائف میں, پورے حضور کے کیریئر میں, یہ حضور کی ذات کا معجزہ ہے, حضور پورے کیریئر میں کسی ایک استاد کے سامنے ایک منٹ بھی نہیں بیٹھے. بات سمجھنا, وہ امی, حضور کا لقب ہے امی. امی کو لوگ کہتے ہیں ان پڑھ, اور ان پڑھ حضور نہیں ہے. الرحمن علم القرآن, وہ حضور ہے جن کو رب نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے. الرحمن علم القرآن, حضور وہ ذات ہے جس نے کبھی پوری لائف, پورے کیریئر میں ایک منٹ کے لیے بھی کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا. جس کا امی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی دنیاوی استاد سے سیکھا نہ ہو. کوئی بھی کام ہے نا, کوئی بھی کام ہے, اس کو اس کا ماسٹر بننے کے لیے وہ سیکھنا پڑتا ہے. لینگویج ماسٹر کے لیے لینگویج پڑھنا ضروری ہے.
کوئی بھی مستری بننے کے لیے پہلے اس فن میں شاگردی کرنا پڑتی ہے. میرے حضور وہ ہیں کہ دنیا کے کسی استاد کے سامنے 1 منٹ بھی نہیں بیٹھے. اور پھر جب حضور نے فرمایا نا یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، تو قرآن نے چیلنج کر دیا کہ قرآن کیسی. وہ کہنے لگے آپ نے خود گڑھا ہے. وہ کبھی کہتے کسی اجمی سے سیکھا ہے، کبھی کہتے خود گڑھا ہے. تو اللہ نے حضور کی زبانی اعلان فرما دیا اگر تم کہتے ہو کہ خود سے گھڑا ہے، خود سے گھڑا ہے، تو 10 قرآن پاک کی 10 صورتوں جیسی کوئی صورت لے آؤ. اچھا چلو یہ بھی نہیں معاملہ. پھر قرآن پاک کی 3 صورتوں جیسی کوئی صورت لے آؤ. اچھا چلو یہاں بھی پھر آخری بات کر دی فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے فرمایا 10 بھی نہیں لے آ سکتے، 3 بھی نہیں لے آ سکتے. ایک صورت چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیتیں ہیں. تم اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ کہتے ہو، کیوں نہ کہتے. گھوڑا ایک ہے نام 500 ہے، شیر ایک ہے نام 500 ہے، تلوار ایک ہے نام 500 ہے. اتنی فصاحت و بلاغت، اتنی فصاحت و بلاغت کیوں نہ. اگر تم کہتے ہو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو تو قرآن پاک کی کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ، قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ. اور پھر یہی نہیں، اللہ نے قیامت تک چیلنج کر دیا، اللہ نے قیامت تک چیلنج کر دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے یار ہیں، تمہارے جتنے بھی سجن ویلی ہیں، جتنے بھی تمہارے چاہنے والے ہیں، سب اکٹھا ہو جاؤ. مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو. پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا. اگر تم ایسا نہ کر سکو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا قیامت تک تم قرآن کا مقابلہ کر بھی نہیں سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا. قیامت تک قرآن کا مقابلہ کر بھی نہیں سکتے. یارو علماء فرماتے ہیں اللہ نے اتنا بڑا چیلنج دے دیا تھا، کفار کو کیا ضرورت سی اپنے بندے مروانے کی؟ کیا ضرورت تھی بدر میں اپنے 70 سرداروں کو مروانے کی؟ کیا ضرورت تھی احد میں بندے مروانے کی؟ کیا ضرورت تھی کافروں کو؟ اگر قرآن نے یہ اگر عام سی بات ہوتی تو 1 منٹ نہیں لگتا تھا، مقابلہ ہو جانا تھا. قرآن کی ایک صورت کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت لے آتے، ایک چھوٹی سی صورت لے آتے. کیا ضرورت تھی اتنے بندے مروانے کی؟ لیکن اللہ کا چیلنج تھا تم آج بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تمہارے ساتھی مل کر آج بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور قیامت تک کوئی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کا کلام ہے نا، حضور کا کلام ہے. لیکن حضور کے کلام وہ مجھے صرف ایک بات کوئی بتا دے، کیا حضرت ابو بکر صدیق کسی سیاسیات کی یونیورسٹی میں سیاست سیکھنے گئے تھے؟ سمجھنا بات میری. کیا حضرت فاروق اعظم کہیں سے حکمرانی کی تعلیم لینے گئے تھے؟ کیا حضرت علی جیسا جج کہیں سے جج کی ڈگری پاس کر کے آیا تھا؟ کہیں وکالت کی ڈگری پاس کر کے آیا تھا؟ کیا حضرت عثمان غنی جیسا بہترین اس وقت کا کامیاب ترین تاجر کیا اس نے بزنس میں MBA کیا تھا؟ کیا تھا؟ وہ صرف ایک قرآن تھا جس کو پڑھ کر حضرت ابو بکر کو
سیاست آ گئی تھی، وہی قرآن تھا جس کو پڑھ کر حضرت فاروق اعظم اتنے بڑے سلطان بن گئے تھے، وہی قرآن تھا، وہی قرآن تھا جس کو پڑھ کر حضرت عثمان غنی وقت کے بڑے تاجر بن گئے تھے، وہی قرآن تھا جس کو پڑھ کر حیدر کرار سب سے اچھے جج بن گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ نے فرمایا تھا، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوگا ہمارے